أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اس لیے جو سبق ہم نے اب تک پڑھے ہیں اس کے اندر جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہے، ہم نے یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو اپنا موٹو بنایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. پہلی کلاس میں گزشتہ جو کلاس ہوئی ہے لاسٹ ویک میں، اس میں بھی میں نے یاد دہانی کے لیے یہ بات کہی تھی اور یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی، اس کوشش سے ہمیں روکنے کے لیے ہمارا دشمن، ہمارا ازلی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ ہم عموماً ان باتوں کو نہیں سوچتے یا ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ بات جس کے منہ سے نکلی ہے اس کے غلط ہونے میں، اس کے شک کرنے میں کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے. میری اور آپ کی سمجھ جو آج کل سائنسی سمجھ کی بنیاد پر سمجھ کہلاتی ہے، اس میں یہ بات اگرچہ نہ آئے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف صبح کی نماز سے اس انسان کو نیند میں طاری کرنے کے لیے، یعنی یہ نماز میں نہ اٹھے، سلانے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف ایک صبح کی نماز انسان کو قضا کروا دے یا اس کو نہ اٹھنے پائے انسان، شیطان کی کیا ترکیب ہے؟ شیطان اس کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے.
3 गिरें लगाता है शैतान भी एक किसी तरह उठ ना पाए। पहले एक गिरा, फिर दूसरी गिरा और फिर तीसरी गिरा लगाता है। अपनी तरफ से मुकम्मल इंतजाम करता है रात को ये सोए ना, ये सुबह उठ ना सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को सुबह के वक्त अल्लाह तौफीक दे दे और वो उठ जाए तो पहली गिरा खुल जाती है। उठ गया तो पहली गिरा खुल गई शैतान की, और दूसरी गिरा तब खुलती है जब वो उठ के वुजू कर ले, और अगर नमाज अदा कर ले तो वो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। यानी शैतान ने जो मनसूबाबंदी की थी आपको नमाज से रोकने के लिए, आपने उसका जवाब दे दिया। आप इसी मामले को आप यहाँ पर ले आइए। अगर अभी तक हम कुरान को समझने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, अपने औकात नहीं दे रहे, सिर्फ यहाँ से क्लास से उठ के चले जाते हैं और वापस आके यहीं पे बैठ जाते हैं, तो समझ लीजिए शैतान ने जो गिरें लगाई हैं बड़ी ताकतवर, बड़ी मजबूत हैं, और हमने उनको खोलने की कोशिश नहीं की। कि हमारे अपने इख्तियार के अंदर है, कोई हमारे पर जबर करने वाला नहीं है। अल्लाह ने भी जबर नहीं करना। अल्लाह ने कहा छोड़ दिया दुनिया के अंदर, बहुत सी नेमतें दी दी हैं, उनके अंदर डूब जाओ, लेकिन बंदगी उसी वक्त होगी जब नेमतों के साथ अल्लाह के इस कलाम को समझने की कोशिश करोगे, अपने ऊपर जो तुम्हारे ऊपर हुकूक है, जिम्मेदारियां, उनको जानने की कोशिश करोगे। तो एक छोटी सी हमने कोशिश की है, इसमें अगर आप दिलचस्पी लेंगे, बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे तो आगे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर अभी से मुश्किलात हैं उनको हम बैठ के हल कर सकते हैं। उसके लिए मिसाल के तौर पर जिन लोगों को ज़्यादा मुश्किल पेश आई, अभी तक नहीं समझ आया, हफ्ते इतवार में जो हमारा एक संडे क्लास होती है, इससे पहले भी वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं, बैठ जाएं उनके साथ 3-4 घंटे और हम एक क्लास एक्स्ट्रा क्लास ले लें, ताकि जो कुछ अभी तक हमने थोड़ा पढ़ा है तो उसको हम समझ लें। लेकिन यह है कि अगर इस स्टेप पर हम रुक जाएं कि नहीं चलो नहीं समझ आ रहा, संडे दर्स में बैठना है, ज़रूरी है, तो फिर मैं भी ये काम करता हूँ कि इस काम को बंद कर देता हूँ और रिवायती अंदाज में जिस तरह तर्जुमा हम पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे, और मेरे लिए भी काम आसान है, आपके लिए भी आसान है। लेकिन अगर समझना है तो जिनको समझ आ रही है वो दूसरों को समझाएं। और मैंने कहा था कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो कुछ यहाँ से पढ़ के जाते हैं घर जाके क्लास लें, अपनी बीवी को बिठाएं, अपने बच्चों को बिठाएं, उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं। सबसे जो अच्छा तरीका है, देखें साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो सीखने का अमल है, समझने का अमल है, सबसे जो मजबूत अमल है, और आप में से जो हज़रात उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, वो ये बात जानते हैं कि पढ़ाने के बाद इंसान का इल्म पुख्ता होता है। देखने से कुछ इल्म हासिल होगा, सुनने से कुछ इल्म हासिल होगा, बोलने से कुछ होगा, और सबसे ज़्यादा जब आप उसको आगे डिलीवर करेंगे, जाके पढ़ाएंगे, तो फिर वो पुख्ता हो जाएगा। इसलिए ये जो क्लास है, इसको अगर आप प्रैक्टिकली घर में जाके करें, और ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आपको हर संडे ये जो दर्स होता है, कल ये परसों आपको ये ईमेल आ जाएगी, ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी, और इसके साथ जो वीडियो, जो भी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। यानी कौन, और मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं कि हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने काम शुरू किया था, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, सऊदीया से PhD हैं वो, मदीना यूनिवर्सिटी से, वो कहते हैं कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे आसान तरीका नहीं सीखा कुरान को समझने का। हर चीज़ को खोल खोल के उन्होंने, यानी आपके पास अगर कुरान करीम के, अभी हम आगे जाकर आयात में देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं कि अगर एक लफ्ज़ है उसको 3 या 4 हिस्सों में खोलते हैं, और फिर मैंने बताया कि कुरान करीम के कितने अल्फाज रिपीटेड हैं, बार बार आ रहे हैं, सिर्फ पूरी लाइन में 1 या 2 जुमले आएंगे जो आपको समझने पड़ेंगे। तो इतनी एफर्ट आप कर लें और बाकी यहाँ से आप सीख लें तो काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों की दिलचस्पी, आप लोग जो शौक से यहाँ पर आते हैं, इसका बेहतर इस्तेमाल ये है कि यहाँ से जाने के बाद भी इसकी आप रिपीटिशन करें और इसको आप समझें। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, और आगे जो अगला सबक है उसको भी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। सबसे पहला सबक जो हमने पढ़ा था पहले ही दिन, ये अरबी के 6 हरूफ हमने याद किए थे। उम्मीद है सबको ये हरूफ याद होंगे। इशारों की मदद से हमने 6 इशारे याद किए थे। पहली दफ़ा इस तरह इशारा करना, फिर इस तरह, फिर सामने, फिर वो सारे इशारे आपके ज़हन के अंदर होंगे। एक एक दफ़ा मेरी तरफ रिपीट करते जाएं। अगर मतलब नहीं आता तो मतलब सामने लिखा हुआ है, और अगर आता है तो सिर्फ इशारों को फोकस करते जाएं। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। जी क्लियर है ना ये सबक? तो आगे दूसरा सबक हमने पढ़ा था कि आखिर के अंदर जो पोजेसिव कंडीशन होती है किसी की मलकियत साबित करने के लिए, आखिर में ये 6 चीजें लग जाएं, हु, हुम, का, तुम, ई, ना, तो ये मलकियत को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अब रब है, आपने कहना है उसका रब, तो आप क्या कहेंगे? रब्बुहु। और उन सब का रब रब्बुहुम, आपका रब रब्बुका, आप सब का रब रब्बुकुम, मेरा रब रब्बी, हम सब का रब रब्बुना।
ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی اسم لگا دیں ان کے ساتھ جو اس کا مطلب آپ کو اشاروں کی مدد سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. رسولہ رسولہم، رسول کا رسولکم، رسولی رسولنا. ٹھیک ہے. تو آخر میں یہ 6 جو حرف ہیں آخر والے ہو ہم کاکم اینا، تو یہ پوزیسو کنڈیشن ملکیت شو کرتے ہیں اور قرآن حکیم میں بار بار آئیں گے. اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں یہ 4 حرف یاد کیے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 4 حرف دوسرے اسماء کے ساتھ مل کر، دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر تقریباً 5000 دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوں گے. یہ 4 حرف ہیں اور دوسرے جو ان کے ساتھ آگے ضمیر لگے گی تو یہ تقریباً قرآن کریم میں 5000 دفعہ. لام اس کو ہم انصاف کے ساتھ ملا لیتے ہیں. مثال کے طور پر لام کا مطلب ہے کے لیے، الحمدللہ ہم اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے. تو ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے. لام کے لیے، ہو اس کا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے. آپ نے آخر والے جو 6 ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلی گیم آسان ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لام آپ کو آگے لام کا مطلب کے لیے، ان کے ساتھ لگائیں لہو. میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا. اور ہم نے ایک اشارہ عورت کا کیا تھا لہا، لہا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے. آخر میں ہاں ہے لہا اس عورت کے لیے. من کا مطلب کیا تھا؟ سے. من ہو اس سے، من الشیطان شیطان سے. ٹھیک ہے. تو من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کم آپ سب سے، منی مجھ سے، مننا ہم سب سے، اور منہا بائیں ہاتھ کے اشارہ، منہا اس عورت سے. آگے تیسرا حرف ہم نے یاد کیا تھا ان. ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں. ٹھیک ہے. کسی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم نے کیا یاد کی تھی؟ عنہ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر راضی ہوا اللہ اس سے. عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو عنہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انکم آپ سب سے، انی مجھ سے، انا ہم سب سے، اور انہا اس عورت سے. ٹھیک ہے. اور آخری جو چوتھا حرف تھا ما، اس کا مطلب کیا تھا؟ ساتھ. مثال کیا یاد کی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ معہو. ٹھیک ہے. ان سب کے ساتھ معہم، آپ کے ساتھ معاکا، آپ سب کے ساتھ معہم، میرے ساتھ معی، اور ہمارے ساتھ معانا، اور اس عورت کے ساتھ معاہا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آگے 4 حروف. ان کی آپ پریکٹس کریں. یہ پریکٹس نہیں کریں گے، کسی کو پڑھائیں گے نہیں تو مشکل ہوں گے یاد کرنے بھی اور سمجھنے بھی. اس لیے یہاں پر سمجھ آتی ہے، یہاں پہ صرف سمجھا سکتے ہیں. اگر یہاں پر سب یاد بھی کروانے تو پھر کام جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ ہمیں چاہیے ہوگا. اس لیے یہ 4 حروف جو ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اشاروں کی مدد سے اور پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اگلے جو آپ 4 حرف ہیں آج کے سبق کے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی تقریباً قرآن میں 4300 ٹائمز ریپیٹڈ ہیں. 4300 ٹائمز ریپیٹڈ ہیں یہ 4 حرف جو آج ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں پڑھیں گے. جی یہ 4 حرف آپ کے سامنے آ رہے ہیں. با ہے پہلا حرف، اور دوسرا ہے فی، تیسرا ہے علا، چوتھا ہے الا. ٹھیک ہے. پہلے 4 حرف آپ کو یاد رہنے چاہیے، اس کے بعد اگلے 4 پر ہم آ رہے ہیں. اب پچھلوں کو آپ بھول جائیں. با جو ہے اس کو ہم مثال سے یاد کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ. تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. یا سے، اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام کے ساتھ. دو طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اردو میں جب بھی آپ، یہ ہر زبان کا اصول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں دوسری زبان کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو سیم وہی ورڈنگ نہیں ملے گی.
یعنی با کا ترجمہ کہیں پر ہمیں ساتھ کرنا پڑے گا, کہیں پر سے کرنا پڑے گا. یعنی جہاں پر جو بات عربی کے اندر ہے اس کو جب ہم اردو میں ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہم نے اردو کے الفاظ استعمال کرنے ہیں, اس لیے جو لفظ اس فکرے میں مناسب آئے گا وہ ہم نے فٹ کرنا ہے وہاں پہ. لیکن عمومی طور پر جو مطلب ہے وہ یہ بات کا آپ کے سامنے سے کر لیں, ساتھ کر لیں. جو بات کو آپ یاد کرنا آپ نے بسم اللہ سے, ٹھیک ہے. بات کی مثال کیا ہے؟ بسم اللہ. یہ بسم اللہ جو ہے یعنی با, صرف با قرآن حکیم میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ اوپر فگر لکھے ہوئے ہیں 510 دفعہ. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ان دا مسجد, فی المسجد, ٹھیک ہے, مسجد میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور یہ قرآن حکیم میں 1658 دفعہ یہ ورڈ آیا ہے فی, ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ ہم استعمال کرتے ہیں, فی سبیل اللہ. تو بات کو یاد کریں بسم اللہ, فی کو یاد کریں فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. تیسرا حرف ہے اعلی. یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم, تو السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ السلام کا مطلب سلامتی, علی کا مطلب پر, اور کم آپ سب, ٹھیک ہے, آپ سب. علیکم آپ سب پر, اور علیکہ ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ ایک پر. علیکہ ایک پر, اور علیکم آپ سب پر. السلام علیکم, ٹھیک ہے. تو علی کا مطلب ہوگا پر, جس کو انگلش میں ہم آن کہتے ہیں, آن دا ٹیبل, ٹھیک ہے. تو عربی میں کہیں گے علی المنضدہ, منضدہ یعنی ٹیبل کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ آن کا مطلب ہے اعلیٰ. اور چوتھا حرف جو آج ہم یاد کریں گے یہ ہے الہ. الہ, ٹھیک ہے, طرف, ٹھیک ہے, طرف, سائڈ میں جو آپ کہتے ہیں مسجد کی طرف, الى المسجد, ٹھیک ہے. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں کسی کی افسوسناک خبر سنتے ہیں, موت کی یا نقصان ہو جائے, ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ انا بے شک ہم, للہ اللہ کے لیے, لام آ گیا نا شروع میں, للہ اللہ کے لیے, و انا اور بے شک ہم, الیہ اس کی طرف, ٹھیک ہے, الیہ اس کی طرف. راجع رجوع سے پلٹنے والا, واپس جانے والا. تو یہ جو دعا ہے اس کو بھی آپ ذہن میں ان چیزوں میں مثالوں میں آپ بہت سی چیزیں سمجھ رہے ہیں. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب نہیں آتا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو چار حرف ہے. پہلا بسم اللہ, با سے بسم اللہ, فی سے فی سبیل اللہ, اور اس کے بعد علیہ اعلیٰ ہے السلام علیکم, اور چوتھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوبارہ دیکھ لیجیے یہ والے. با جو ہے بسم اللہ, فی سبیل اللہ, السلام علیکم. اس میں حرف کیا یاد کرنا ہے؟ علیکم, ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہ کی مثال انا للہ و انا الیہ راجعون. تو چار حرف آپ کو یاد ہوں گے, چار مثالیں یاد ہوں گی, اور چاروں جو ہے یہ آپ کی دعا کے اندر شامل ہے. السلام علیکم بھی دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون بھی دعا ہے, اور بسم اللہ بھی دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چاروں مثالیں اور چاروں حرف آپ کو یاد ہوں گے. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. مثال کے طور پر با جو ہے یہ ہی کے ساتھ آ جائے. با کا مطلب ہم نے کیا تھا ساتھ یا سے, بھی اس سے, ٹھیک ہے. ہی کا مطلب ہوتا ہے اس نہیں, اس دور کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بکم آپ سب سے, بی مجھ سے, اور بنا ہم سب سے, بہا اس عورت سے, ٹھیک ہے. دوبارہ میرے ساتھ کریں. بہی, بہم, بکا, بکم, بی, بنا, اور بہا, ٹھیک ہے. یہ با والا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آگے جو ہے دوسرا فی سبیل اللہ. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی کم آپ سب میں, فی یا میرے میں, فی نا ہم سب میں, اور فی ہا اس میں, ٹھیک ہے. آخر والے ساتھ آپ کو یاد ہو, شروع میں آپ لگا دیں فی کو. فی ہی, فی ہم, فی کا, فی کم, فی یا, فی نا, اور فی ہا, ٹھیک ہے. یہ دوسرا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, کسی چیز کے اندر. تیسری مثال ہے پر کی, اون. الا کا مطلب ہوتا ہے اون, ٹھیک ہے.
تو علیہ بھی اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علیہ ہم سب پر، اور علیہ علیہ صورت پر۔ اچھا یہ علیہ کہاں پر آتا ہے؟ نماز میں آتا ہے علیہ یا علیہ؟ السلام علیکم، السلام علیہ آتا ہے نا؟ پہلے ہم سلام بھیجتے ہیں نبیوں پر، پھر ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا ہم پر بھی سلامتی بھیج دے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم رمضان میں سمجھیں گے۔ تو علینا کا مطلب ہوتا ہے ہم پر، ٹھیک ہے، علینا ہم پر، علیہا اس پر، ہاں علیکہ بھی آپ کہتے ہیں نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، تو علیکہ آپ پر، ٹھیک ہے، ایک کے لیے کا۔ چوتھا جو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے الہ۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے، مسجد کی طرف الی المسجد، گھر کی طرف الی البیت، دکان کی طرف الی الدکان، ٹھیک ہے، جو بھی آپ یعنی جس کی طرف آپ نے مینشن کرنا اشارے کے لیے الہ طرف، تو الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف۔ یہ جب آئے گا نا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا محمد پر، تو اللہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا الیہ، الیہ کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، الیہم ان سب پر، الیکا آپ پر، الیکم آپ سب پر، الیہ مجھ پر، الینا ہماری سب کی طرف، پر نہیں، وہ پھر دونوں مکس ہو جائیں گے نا، اعلیٰ اور الا، ہاں ہم سب کی طرف، اور علیہا اس عورت کی طرف یا اس عورت پر، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں حرف آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ قرآن حکیم میں تقریباً 4300 دفعہ ریپیٹ ہوں گے۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ٹیبل آپ کو میل کے اندر بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اس وقت آپ اس ٹیبل کو سامنے رکھیں اور پھر پریکٹس رکھیں، اس کو بے شک دیکھ کے پڑھیں، بیہی، بیہم، بیکا، بیکم، بی، بنا، بہا، اشارے آپ کو یاد ہو جائیں تو مطلب آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پھر اگلا کریں، فیہی، فیہم، فیکا، فیکم، فیا، فینا، فیہا۔ پھر اگلا کریں، علیہ، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا اور علیہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا اور الیہا۔ یہ ٹیبل سامنے رکھیں، دیکھ کے پریکٹس کریں، پھر کسی اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اس کو سنائیں اشاروں کی مدد سے، پھر دیکھیں آپ کو کیسے یاد ہوگا انشاءاللہ۔ ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو 2 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، 4 آیات، ان کے اندر 2 مثالیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 17 سے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب اس کو دیکھیں ذرا ترجمہ اس کا، مثلهم، مثلهم جو ہے یہ ہم وہ بنا گئے جو ہم نے اشارے سے یاد کیا ہے، ہوا ہم، اور مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے مثال، ٹھیک ہے، ضرب المثل کہتے ہیں نا، ضرب المثل، جنہوں نے پاکستان میں اردو پڑھی ہے تو ضرب المثل کا مطلب ہوتا ہے مثال کہنا، ٹھیک ہے، جو مثال کہاوت مشہور ہو۔ تو مثلهم ان کی مثال، اب ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کریں جو بھی ہم نے اشارے کیے ہیں مثال کے طور پر، مثلہ اس کی مثال، مثلهم ان سب کی مثال، مثلک آپ کی مثال، مثلکم آپ سب کی مثال، مثلی میری مثال، یہ مثلی، اور مثلنا یا مثلنا ہماری مثال یا ہماری طرح، اور مثل اس عورت کی مثال، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو مثل یاد ہو گیا تو آپ کو 7 عربی کے حروف یاد ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ریپیٹ کریں، مثلہم ان کی مثال، کا مثل، کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کا کما یا کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرح، لائک دیٹ، ٹھیک ہے۔ مثلہم ان کی مثال، کا مثل اس مثال کی طرح ہے، الذی جو، یعنی ان کی مثال،
اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو استوقد نارا. استوقد نیا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اور ساتھ نار آ گیا تو نار کا مطلب آگ، آگ کو جلانا. تو ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. استوقد جلائی، نارن نار، عذاب النار کہتے ہیں نا دعا کے اندر، وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ نار جو ہے یہ آگ کے لیے عذاب النار. استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. دوبارہ دیکھیں، مثلہم، ان کی مثال کا مثل اس مثال کی طرح ہے، الذی، جو شخص استوقد جلائے، نارن، آگ کو. نیچے ترجمہ لکھا ہے ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو آگ جلائے. فلما اضاءت، فلما اس کو بھی الگ الگ کر دیا ہے، لما الگ ہے، فا الگ ہے. فا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد کرنے کیا ہے، پس، اور وا کا مطلب کیا ہے، اور. انا کا مطلب بے شک، یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے، فا، وا، انا، انا، یہ ساری چیزیں. تو فا کا مطلب پس، اور لما کا مطلب ہوتا ہے جب. فلما، پس جب، اضاءت، اضاء جو ہے یہ زو سے ہے، ضیاء، ٹھیک ہے. ضیاء کس کو کہتے ہیں، روشنی کو. فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا. وہ جو آگ جلائی آدمی نے، تو اس آگ نے جب روشنی کر دی ماحول کے اندر، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا، ما حولہ، ہاں، اور ما کا مطلب رہتا ہے جو، یعنی جو کچھ اس کے ارد گرد تھا. یہ ماحول کا کیا مطلب ہوتا ہے، ماحول کا ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سارا ماحول ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، اور ما حولہم، ان سب کے ارد گرد تھا. ما حولک، جو آپ کے ارد گرد، ما حولکم، جو آپ سب کے ارد گرد، ما حولی، جو میرے ارد گرد، حولنا، ہمارے، اور حولها، اس عورت کے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں بار بار جب یہ لفظ ہے. اچھا، اب کیا ہوا، ذهب اللہ بنورہم. ذهب کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیونکہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق ترجمے کو لانا ہے. تو یہاں پر ہوگا لے گیا، ٹھیک ہے. کون لے گیا، اللہ. اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، ذهب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم. نور کس چیز کو کہتے ہیں، روشنی کو. ضیاء بھی روشنی اور نور بھی روشنی، ٹھیک ہے. بنورہم، اور نورہم، ان سب کی روشنی. نور ہی، اس کا نور، بنور ہی، اس کا نور، اور بنورہم، ان سب کا نور. آگے سب یہ سات سیرے لگا لیں. تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، ٹھیک ہے. ذهب اللہ، جب اس شخص نے آگ جلائی اور اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی کو ان کے وَتَرَكَهُمْ، ترک کرنا، اردو کا لفظ ہے نا، ترک کرنا، چھوڑ دینا. ہم، ان سب کو. ترکہو، اس کو چھوڑ دیا. ترکہم، ان سب کو چھوڑ دیا. آگے لگا رہے باقی سارے. وَتَرَكَهُمْ، اور ان سب کو چھوڑ دیا. وَتَرَكَهُمْ، ان سب کو چھوڑ دیا. آگے جو دو لفظ ہے نا، فی ظلمات، فی کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا میں، اور ظلمات، ظلمتیں اردو کا لفظ ہے. ظلمت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اندھیرے. فی ظلمات، اندھیروں میں، ٹھیک ہے. وَتَرَكَهُمْ فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. جو پہلے اندھیرا تھا آگ سے پہلے، آگ جلانے کے بعد دوبارہ اللہ نے جب روشنی کو ختم کر دیا تو ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اب لا کا مطلب تو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں. اور یبصرون جو ہے، اس کو آپ دیکھیں، یہ جو آخر میں واو نون ہے یلو کلر میں، یہ جو ہے جمع کے لیے. اب یبصرو باقی رہ گیا، وہ سامنے آپ کی یبصرو لکھا ہوا ہے بصارت سے، ٹھیک ہے. یبصرو، وہ دیکھتا ہے. ان اللہ بصیر، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. یہ آگے آئے گا لفظ. تو بصارت، دیکھنا، یہ سارے لفظ اسی سے بنیں گے، ٹھیک ہے. یبصرون، یبصرو، بصیر، بصارت، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کو جب استعمال ہوں گے تو آپ کو ان کا ترجمہ سامنے آتا رہے گا. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. آیت کو دوبارہ دیکھیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، ٹھیک ہے. اگر یہ ہوم نہ ہوتا، صرف طرح کا ہوتا تو مطلب کیا تھا، چھوڑ دیا. اور ہوم نہ کیا تو ان سب کو چھوڑ دیا. فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان سب کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے. پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے
کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو آگ جلائے، بس جب آگ کو روشن کر دے تو جب آگ کو روشن کر دیا اس کے ماحول نے، یعنی اس کی آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ اللہ نے یہ مثال جو یہاں پر دی ہے منافقین کا کفار کا ذکر کرنے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماحول کے اندر اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ظلمتیں تھیں۔ کفر بہت بڑی ظلمت ہے، کفر انسانیت کے لیے بہت بڑی تاریکی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس معاشرے کے اندر روشنی دے کر بھیجا۔ اس نبی کی تعلیمات نے جب روشنی کو پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ انہوں نے اپنی قومی تعصب کی وجہ سے، اپنے نسلی امتیازات کی وجہ سے، اپنے قبائلی تعصبات کی وجہ سے اس روشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس روشنی کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور ان کو پھر ان کی گمراہیوں کے اندر چھوڑ دیا کہ جیسے اس آگ کے روشن ہونے سے پہلے یہ گمراہیوں کے اندر تھے، اسی طرح آگ کے روشن ہونے کے بعد بھی گمراہیوں کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی پر جبر نہیں کرتے کہ اللہ نے روشنی کی ہے، اب لازمی بات ہے کہ تم آنکھیں کھول کے روشنی کی پیروی کرو۔ یہ تو تمہارا اپنا مقدر ہے، اپنا نصیب ہے۔ اگر روشنی کی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر آنکھیں بند کر لو گے تو اپنی بدقسمتی کا رونا رونا، اللہ سے کسی مخلوق کا مطالبہ نہ کرنا یا دعویٰ نہ کرنا۔ اسی بات کو پھر اللہ نے اگلی آیت میں اور زور دے کر کہا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سم یہ جمع ہے اسم کی، یہ نئے لفظ ہیں، تینوں نئے لفظ ہیں۔ ان کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، پارے کے اندر جب پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے پھر بھی آپ کو دوبارہ ریپیٹ ہوگا، یاد ہوگا۔ سم جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں بہرا، ٹھیک ہے، جو سن نہیں سکتا، بہرا اسم کہتے ہیں اس کو عربی میں، اور سم جمع ہے۔ بکمن جمع ہے ابکم کی، ٹھیک ہے، اور ابکم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جو بول نہیں سکتا، جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اور یون آما کی جمع ہے، آما کہتے ہیں اندھے کو، جو دیکھ نہیں سکتا۔ تو سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، یون اندھے ہیں۔ اب اللہ نے یہ تینوں چیزیں ثابت یہ بتانے کے بعد یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو انسان کے کانوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کو سنے۔ اب جو حق کو نہیں سنے گا تو اللہ کے نزدیک وہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ اللہ کے نزدیک بہرا ہے۔ جو حق کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کا دل قرآن کریم کو سننے کا شوق نہیں رکھتا، جو اللہ کی ہدایت کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے وہ بہرا ہے، اس کے کان جو ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات گونگا، گونگا کون ہوتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا۔ تو جو حق بات بول نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں وہ میرے نزدیک بولنے والا ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے تو زبان نہیں تھی، اللہ کی بغاوت کرنے کے لیے تو زبان نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے نزدیک جب کان کو اور زبان کو استعمال صحیح نہ کیا جائے تو اللہ کے نزدیک اس چیز کی جو اصل صفت ہے وہ ختم ہوگی۔ اور اسی طرح اعمیٰ، جو دیکھ نہیں سکتا ہدایت کو، راستے کو، روشنی کو، تو اللہ کے نزدیک وہ اندھا ہے۔ اب اللہ نے مہر ثبت لگا دی ان کے اوپر، فہم لا یرجعون۔ فا کا مطلب بس، ہم کا مطلب وہ سب، بس وہ سب، لا یرجعون، یرجع کس سے ہے؟ رجوع سے ہے۔ اور آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے یرجعو اور راجع۔ یرجع کہتے ہیں وہ واپس آتا ہے، وہ پلٹتا ہے، اور راجع کہتے ہیں واپس آنے والے کو۔ یہ اردو کا لفظ جو رجوع ہے اسی سے یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، پلٹنا، واپس آنا۔ تو یرجعون واپس پلٹنے والے، فہم لا یرجعون، بس اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اب ان کون تھے یہ لوگ؟ ابو جہل تھا نا، ولید بن مغیرہ تھا، اور ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ سارے سرداران مکہ جو ایمان، ان کے ہوتے ہوئے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ آنکھیں بند ہیں، کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ حق ہے۔ ابو سفیان کا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ جب وہ ادھر گیا تھا ہرقل کے دربار میں، تو اس وقت مسلمان نہیں تھے ابو سفیان، تو جو ہرقل نے سوالات پوچھے ابو سفیان سے تو اس نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ سچے نبی، وہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانتوں میں خیانت نہیں کی، وہ ہمسایوں کے حقوق کا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا، ساری باتوں کا ابو سفیان نے اس وقت اعتراف کیا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ بعد میں اللہ نے توفیق دی، ایمان لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ تمہارے سامنے ساری چیزیں پھر بھی نہیں مانتے، گویا کہ ماننے کی صلاحیت ختم ہے۔ دوسری مثال، ذرا جلدی چلیں، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس
کو ہم کلوز کر لیں. میں صرف اس کا ترجمہ آپ کو دوں گا. او کصیب من السماء, او کا مطلب ہوتا ہے یا, ٹھیک ہے. انگلش میں جو ہم کہتے ہیں نا اور, دس اور دیٹ, تو یہ اور جو ہے یہ عربی میں او ہے. کصیب, یہاں پہ کا دوبارہ آ گیا, ٹھیک ہے. دیکھیں نیچے اس کو الگ کیا ہوا ہے یہاں پہ. کصیب, سیب کہتے ہیں بارش کو, اور کا کہتے ہیں طرح. ابھی ہم نے پڑھا پہلے کا, کما, کما, اس کا مطلب ہوتا ہے لائک دیٹ. اور سیب جو ہے یہ دعا میں بھی استعمال ہوا ہے. اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی, اللہم سیبا نافعا, اے اللہ اس بارش کو نفع دینے والا بنا دے. تو سیب کہتے ہیں بارش کو. او یا ان کی مثال کسیب, بارش کی طرح ہے. من السماء, دیکھیں آ گیا من, من کا مطلب سے, اور آسمان, آسمان سے. من السماء, آسمان سے. یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے آتی ہے. فی ہی, آگے نا فی ہی, کیا مطلب ہے فی, اس میں, اس میں, ٹھیک ہے. اس بارش میں جو آسمان سے بارش آتی ہے, اس بارش میں ظلمات ابھی پڑا ہے, ظلمتیں ہیں, اندھیرے ہیں, برادن اور گرج ہے, وبرقن اور بجلی ہے, ٹھیک ہے. رات کہتے ہیں کڑک کو, گرج کو. جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے اندر جو کڑک کی آواز ہوتی ہے, جو بجلی کے کڑکنے کی آواز ہو, چمکنے کی آواز ہو, وہ ہے رات. اور برق وہ بجلی ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ نے کہا, اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا جس کے اندر ظلمتیں ہیں, اندھیرے ہیں, رات ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم, یجعلون, جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا, تو یجعلون وہ بناتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں. فی کا مطلب میں, اندر, آذانہم, اصابعهم, اصابع یہ جمع, یہ یعنی یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں یہ آپ کی یہ اصابع ہیں. ہم ان کی, اصابعہ اس کی انگلیاں, اصابعہم ان سب کی انگلیاں, اپنی انگلیوں کو بناتے ہیں یا ڈالتے ہیں. فی آذانہم, اپنے کانوں میں. فی کا مطلب میں, اور آذان حزم کی جمع ہے, ہم ان کے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں فی آذانہم, اپنے کانوں میں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. جب کڑک کی آواز آئی تو ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں. من الصواعق, من کا مطلب پھر سے, اور صواعق یہ جمع ہے صاعقہ بھی. یہ قرآن کریم میں آگے آئے گا. اللہ نے کہا کہ اللہ نے عاد اور سمود کو صاعقہ سے ہلاک کیا. صاعقہ تو عاد و سمود, یہ صاعقہ جو آواز ہوتی ہے یہ آگے آئے گی تفسیر ہماری جب ہم آگے چلیں گے, عاد اور سمود کا ذکر آئے گا. اتنی زوردار آواز تھی یہ کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ آواز کانوں سے داخل ہوئی اور دل پھٹ کے رہ گئے. اس آواز کی وجہ سے, جو آواز انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہو, جس کو سن نہیں سکتا کان, اگر وہ کان میں داخل ہو جائے تو کان پھٹ جائے گا. لیکن وہ آواز اتنی زوردار تھی کہ اس نے صرف کان نہیں پھاڑے, دل بھی پھاڑ کے رکھ دیے. تو یہ من السماء, اسی سے یہ اس کی جمع ہے. یعنی یہ زوردار آوازیں, یہ جو کڑکے ہیں, ان کے ڈر سے, حذر الموت, موت کے ڈر سے. یہ کانوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین, واللہ, اور اللہ, محیط, احاطہ کیے ہوئے, ٹھیک ہے, گھیرے ہوئے ہیں, بالکافرین, کافروں کو. یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہوں, گرج ہو, بجلی ہو, یعنی کڑک اور چمک ہو, اور وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ان کڑکوں کی وجہ سے, ان آوازوں کی وجہ سے, ان زوردار آوازوں کی وجہ سے جو اس کڑک کے اندر ہوتی ہیں, موت کے ڈر سے. اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اگلی جو آیت ہے اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم, یکاد قریب ہے, البرق ابھی ہم نے پڑھی, برق بجلی. یخطف نیا لفظ آیا ہے, یخطف کا مطلب اچک لے, قریب ہے کہ بجلی اچک لے. ابصارہم, ان کی بصارت کو, ابصارہم, ان کی بصارت کو. کلما, جب اضاء, روشن کر دیا, لہم, ان سب کے لیے, یعنی جب اس بجلی نے روشن کر دیا ان سب کے لیے, مشوفی, تو اس میں چل پڑتے ہیں. جب بجلی چمکتی ہے, رستہ روشن ہوتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. مشو, مشی کہتے ہیں چلنے کو, مشو, وہ سب چل پڑتے ہیں کہ اس میں. وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, وَإِذَا, وا کا مطلب اور, اذا کا مطلب جب, ازلما, ظلمت سے ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, جب تاریکی ہو جاتی ہے, علیہم, ان پر, وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر, تاریکی آ جاتی ہے ان پر, قاموا, قیام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. روشنی ہوئی چل پڑے, قاموا, اور جب اندھیرا ہوا تو
کھڑے ہوں گے. ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے لذهب بسمعهم وابصارهم لذهب لے جائے ذهب اللہ بنورهم اللہ ان کے نور کو لے گیا تو لذهب لے جائے اللہ بسمعهم ان کی سماعت کو وابصارهم اور ان کی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس مثال کو پھر سمجھ لیں. حضور نبوت لے کے آئے روشنی پھیلائی. اب یہ منافقین کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں کہ جب یہ نبوت کی روشنی میں کوئی راستہ ہموار ہوتا ہے ہمارے غنیمت آنا شروع ہوتا ہے انوار و برکات نازل ہونا شروع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. اور فاذا اسلم علیہم قاموا جب ذرا سختی آتی ہے تبوک کا مرحلہ ہے اپنی تجارت چھوڑ دو گھر چھوڑ دو میدان میں نکل پڑو سخت گرمی کو برداشت کرو قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ماحول کو سازگار دیکھا نیک بن گئے اور جب ذرا سختی آئی تو پھر اپنی مال و متاع اپنی اولاد اپنا گھر اپنی عزت وہ پیاری لگی اور دین کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے نا تو اس جرم کی پاداش میں تمہاری سماعت کو بھی ختم کر دے اور بصارت کو بھی ختم کر دے. تم بڑے اپنے آپ کو کھنے خواہ سمجھتے ہو یہ تو اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے. اس لیے کبھی اس ظام کے اندر مبتلا ہو کہ یہ چیزیں عزیز ہیں اللہ پیچھے ہے. ان چیزوں کو قربان کر دو اللہ کے لیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر مجرمین کو پکڑتا نہیں ہے ڈھیل دے دیتا ہے. اس لیے اللہ کی ڈھیل کو مہلت جانو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت نمبر 17 سے 20 تک جو آیات ہیں ان کو آپ اپنے پارہ جو آپ کو پہلا پارہ میں نے دیا ہوا ہے اس میں سے آپ ریپیٹ کریں ان کو پڑھیں تاکہ ہم پڑھیں گے ریپیٹ کریں گے کسی کو سنائیں گے تو ترجمہ ذہن کے اندر. اب یہاں پر ہم بیٹھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے لیکن ہفتے بعد آئیں گے تو پتہ نہیں پچھلا سبق کیا پڑھا ہے. اس لیے اس پتہ نہیں سے بچنے کے لیے آپ یہ یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ کل بھی پڑھنا ہے پرسوں بھی پڑھنا ہے اور 4 آیتیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ ہماری